अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रैक्टिकल एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम के मुतालिक बात करेंगे या वो उस निज़ाम के मुतालिक बात करेंगे जिसे एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर हमें ज़रूरत पड़ती है। आपके जहन में एक चीज़ रहे कि एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो अपने ज़ात के अंदर बिजनेसमैन से ज़्यादा मुख्तलिफ होते हैं। उनके अंदर ज़हनी जो नए ख़यालात उभरते रहते हैं और वो जिद्दत पसंद होते हैं और वो इजादात भी करते हैं, और वो इसी खूबी की वजह से वो इकॉनमी के अंदर या मईशत के अंदर वो ग्रोथ ले आते हैं या वो उसमें तरक्की ले आते हैं जो बिजनेसमैन उमूमन नहीं कर पाते। आप इस चीज़ को ऐसे समझिए कि बिजनेसमैन जो है वो भी एक कंज्यूमर को सर्व करता है, वो भी एक बिज़नेस टू बिज़नेस यानी कि किसी बिजनेसमैन को चीज़ें सप्लाई करता है, मगर एंटरप्रेन्योर जो है वो ये देखता है कि मैं कितनी वैल्यू क्रिएट कर रहा हूँ, मैं कितने इनपुट डाल रहा हूँ, यानी कि कितना उसके अंदर अपने वसाइल और अपना वक्त डाल रहा हूँ और उससे मुझे भरपूर फ़ायदा होना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा अपने मिजाज के अंदर परफेक्शन को ढूंढता है और ऐसे प्लान्स बनाता है जो अपनी जिद्दत और अपनी इजाद के बावजूद भी बिल्कुल ऐसे होते हैं जो जिनके ऊपर काम किया जा सके और जिस पे प्रॉफिट हासिल किया जा सके। और यही खूबी जो है एंटरप्रेन्योर्स की इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर इजाफा करती है और मुल्कों की तकदीर भी बदली जा सकती है। अब ये जो सिस्टम है जिसे हम एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम कह सकते हैं, वो छोटे पैमाने पे भी हो सकता है और बड़े पैमाने पे भी हो सकता है। इसके लिए कोई कैद नहीं है। एक सूबाई हुकूमत भी अगर चाहे तो ऐसा सिस्टम दे सकती है जो उस सूबे की तरक्की के लिए माविन हो, या वो किसी शहर तक भी अपने आप को महदूद कर सकती है, और वो चाहे तो वो शहर के किसी हिस्से को भी सिलेक्ट कर सकती है। वो अगर चाहे तो वो शहर से बाहर कोई नया ऐसा इकोनॉमिक जोन बना ले जो इस किस्म की एक्टिविटीज़ के लिए बेहतर हो। ये किस चीज़ को पहले करना है और किस चीज़ को बाद में करना है, ये भी जो है लोकल गवर्नमेंट्स कर सकती हैं, और अगर चाहें तो ये सब लोकल गवर्नमेंट्स और सूबाई हुकूमतें या सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सब मिलके अपने अपने लेवल के ऊपर एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट भी कर सकती हैं, और अगर चाहें तो सब जो हैं अपने तौर पे भी कर सकते हैं और मिल के भी कर सकते हैं। अब ये भी देखा गया है कि पाकिस्तान की जो मार्केट्स हैं वो यकीनी की कैफियत में उमूमन होती हैं, और इसके अंदर जो है इसको कहते हैं एंटरप्रेन्योर एक्टिविटीज़ की गुंजाइश मेरी दानिश में ज़्यादा होती है। ऐसे जगह पे जहाँ पे ऑब्स्टिकल्स ज़्यादा हों या रुकावटें ज़्यादा हों, उसके बानिस्बत वो जो ऐसी लकी बंदी और ज़ाहिर तौर पे ऐसा महसूस हो कि उसके सारे लवाज़मात मुकम्मल हैं, उस गुंजाइश मुझे कम नज़र आती है। मगर लोग जो हैं इस एक्टिविटी को अपने तौर पे देख सकते हैं। जहाँ पे डिसरप्शन हो, या यानी कि जहाँ पे अनसर्टेनिटी हो, जहाँ पे अभी चीज़ें बन रही हों, वहाँ पे अपने आप को बनाना और अपनी पोजीशन लेना निस्बतन आसान है। मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर एंटरप्रेन्योर स्किल्स आपकी बहुत अच्छी हो गई हैं और आप ऐसे बिज़नेस प्लान्स बना सकते हैं जो परफेक्ट हों,
تو آپ کو جو ہے پھر اس کے بعد کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور بلکہ آپ تو آگے کی صف میں شامل ہو جائیں گے، اور ملک کے جو ہے وہ دور جس کے اندر انسرٹنٹی یا غیر یقینی صورتحال ہے، ادھر جو ہے وہ آپ اپنے اسکلز کے ساتھ وہ بے یقینی کی کیفیت یا کم گروتھ، یعنی کہ وہاں پہ ابھی اتنی زیادہ ایکٹیویٹی نہیں ہو، اس میں آپ بھرپور حصہ لے سکتے ہیں اور اس میں آپ کو زیادہ کامیابی مل سکتی ہے۔ انٹرپرینور کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس قسم کی جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کے اندر لوگوں کا اپنا آگے بڑھ کے کام کرنا، اور ان کو جو ہے ایسے کہتے ہیں آزادی چاہیے ہوتی ہے، اور ان کو کریٹیوٹی چاہیے ہوتی ہے۔ کریٹیوٹی کے متعلق ہم بہت سہل گفتگو اور ایلیبریٹ گفتگو کریں گے، اور مگر یہ ذہن میں رہے کہ یہ تین چیزیں جو ہیں لوگوں کی پارٹیسپیشن اور ان کی آزادی اور ان کی جو اختراع کرنے کی یا جدت پیدا کرنے کی یا ایجاد کرنے کی جو خوبی ہوتی ہے، یہ اس کے اندر بہت تیزی کے ساتھ انٹرپرینور ایکٹیویٹی کے اندر بہت تیزی کے ساتھ عمل کرتی ہے اور اس ایکٹیویٹی کو بہت تیزی کے ساتھ بڑھاتی ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ اسٹیٹس کی اپنا ایک مزاج ہے، یعنی کہ حکومت کا اپنا ایک مزاج ہے، اس کے بیوروکریسی کا اپنا مزاج ہے، اور ان کے اپنے سوچنے کے انداز ہیں جو اس جدت پسند دور کے اندر بہت زیادہ تکلیف دہ بھی ہو جاتے ہیں۔ گورنمنٹ کی مشینری جو ہے وہ لگے بندے طریقوں سے چلنے کی عادت ہوتی ہے ان کو، اور وہ کبھی بھی نئی سوچ کو، نئی جدت کو آسانی سے ایکسیپٹ نہیں کرتے، اور اسی وجہ سے ڈیولپمنٹ کے اندر ہمیں کافی دشواریاں بھی ہوتی ہیں۔ وہ اپنے مزاج میں جیسے بھی چلتے ہیں، ہم ان کو بدل نہیں رہے، مگر ہم جو ہے یہ کوشش ضرور کر رہے ہیں کہ ہمارا جو مقصد ہے وہ بغیر کسی فرکشن کے آگے بڑھتا چلا جائے۔ اب جو انٹرپرینورل ایکو سسٹم ہے یا ماحول ہے، اس کے اندر جو ہے گورنمنٹ کو ہم بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، اور ہم اپنے طور پہ بھی یہ سسٹم بنا سکتے ہیں، یعنی کہ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، وہ برادریاں ہوتی ہیں، اور بہت سارے اور عوامل ہیں کہ آپ اگر لکڑی کا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک پورا کا پورا سسٹم موجود ہوتا ہے، وہ لوگ سب مل کے بھی اس چیز کے ایک اختراع شروع کر سکتے ہیں۔ انٹرپرینورس اپنے طور پہ ایسا اپنا نظام بنا سکتے ہیں کہ طے کر لیا فرنیچر بنانے والوں نے کہ اب ہم ایسی چیزیں بنائیں گے جو پاکستان کی مارکیٹ کے اندر بھی بہت زیادہ اچھی بکیں گی، اور آگے ہم اس کو ایکسپورٹ بھی کر سکیں گے۔ یہ انٹرپرینورس کی اپنی سمجھ اور اپنے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ آہنگ کرنے سے بھی ہو سکتی ہے۔ گورنمنٹ کی اپنی اسپانسرڈ پروگرامس ہوتے ہیں، اور وینچر کیپٹلسٹ ہوتے ہیں، وینچر کیپٹلسٹ جو کو سرمایہ دیتے ہیں۔ گورنمنٹ کی اپنی کئی ایسی پروگرامس ہیں جو اس وقت بھی موجود ہیں جو انٹرپرینورس کو بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، مگر وہ بہت ریسٹرکٹڈ، یعنی کہ محدود پیمانے پہ ہو رہا ہے، اور کچھ سیکٹرز کے اندر موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ نان گورنمنٹ، یعنی کہ جو گورنمنٹ کی سے کے لوگ نہیں ہوتے، وہ بھی ایسی آرگنائزیشنز چلا رہے ہیں جو انٹرپرینور ایکو سسٹم میں مدد کرتے ہیں۔ اس میں کچھ ایسوسیشنز ہیں، بزنس کے والوں نے انکیوبیشن سینٹرز بنائے ہوئے ہیں۔ اگر آپ جائیں تو کراچی یونیورسٹی کے اندر 3 انکیوبیشن سینٹرز ہیں، ایک آئی بی اے کے اندر موجود ہے، ایک NIC کلاتا ہے، اور ایک اور ڈاکٹر عطا نے بھی بنایا ہوا ہے وہاں پہ، اور بہت ٹھیک ٹھاک لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک چیز اور بھی مد نظر رکھیں
کہ ہم نے بارہا بار یہ کہا ہے کہ کسی بھی ایکٹیویٹی کے اندر اچھے لوگ عموماً آپ کو کم ملتے ہیں، اور ایسے عناصر جو موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں وہ زیادہ ملتے ہیں۔ تو ظاہر ہے انٹرپرینورز کی ایکٹیویٹیز کے اندر بھی ہمیں الرٹ رہنا پڑے گا کہ کس قسم کے لوگ ہمارے صفوں میں شامل ہیں، اور ایسے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں جو مارکیٹ کو بدنام کرنے میں یا ایکٹیویٹی کو بدنام کرنے میں بہت زیادہ عمل کرتے ہیں اور موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ شارٹ ٹرم آتے ہیں اور بہت نقصان پہنچا کے بھی وہ جا سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ہم کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ اور دوسرے یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ انٹرپرینورس ایکٹیویٹی جب شروع ہو جاتی ہے تو اس کے اندر جو ہے ہمیں بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بہت زیادہ امیر ہو رہے ہیں اور کچھ لوگ بہت زیادہ غریب ہو رہے ہیں۔ کبھی ہمیں یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ انٹرپرینورل ایکٹیویٹیز کے اندر لوگوں نے اتنا بھرپور پارٹیسپیٹ کرنا شروع کر دیا کہ اب ڈھونڈنے کو اسکل لیبر نہیں ملتا، ڈھونڈنے کو ٹیکنیشین نہیں ملتا، یہ بھی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک صحت مندانہ ماحول کی انٹرپرینورس کو ضرورت رہتی ہے۔ اگر ہم یہ طے کر لیں کہ پروفٹ اینڈ لاس ہمارے درمیان میں ایک اصول ہے جو ایک انٹرپرینور کو دوسرے انٹرپرینور سے لنک کرتا ہے، یا ایک انٹرپرینور کو دوسرے بزنس مین سے لنک کرتا ہے، یا ایک انٹرپرینور کو دوسرے اسکل لیبر سے لنک کرتا ہے، تو ہم جو ہے حقیقت پسندی کے ساتھ، لاجک کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں، اور ہم اکنامک گروتھ کے اندر یعنی معاشی ترقی کے اندر اور میں نہ صرف حصہ لے سکتے ہیں بلکہ اپنی ملک کو جدت اور ایجادات کی طرف بھی آہستہ آہستہ لے کے جا سکتے ہیں۔ عموماً جو چیزیں کہی جاتی ہیں، ان جو مسائل ہیں نئے انٹرپرینورس کے لیے، وہ اپنی جو کمپنیز ہیں وہ کس طریقے سے بنائیں، عموماً ان کو 3-4 قسم کی پرابلمس آتی ہیں۔ ایک تو سب سے پہلی چیز ینگ انٹرپرینورس کو فائنینسنگ کی پرابلم آتی ہے۔ اب فائنینسنگ کیسے حاصل کی جائے؟ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ نے آج اگر 15-16 سال کے ہیں یا 20-22 سال کے ہیں تو آپ نے کچھ اپنی سیونگز کر لی ہیں، اور آپ جو ہے ان سیونگ کے بلبوتے پہ اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں سے یا اپنے دوستوں سے مزید رقم حاصل کر کے ایک چھوٹے پیمانے پہ کام شروع کر سکتے ہیں۔ اب اس مرحلے پہ ایک بہت اہم چیز آپ سے شیئر کرنا ضروری ہے، وہ یہ کہ آپ سوچئے بڑا، آپ سوچئے بڑا، مگر چھوٹے چھوٹے سٹیپس کے اندر آپ اپنے آپ کو لے کر آئیے۔ پہلا سٹیپ آپ نے کیا لینا ہے، اس کا بہت ذہانت اور قابلیت کے ساتھ اپنی جو ہے اس کا فیصلہ کیجئے کہ میں نے، مثال کے طور پہ آپ نے سوچا کہ میں دنیا میں بہت بہترین قسم کی سائیکل بناؤں گا۔ اب سائیکل بنانے کے لیے جو ہے آپ کے پاس سرمایہ نہیں ہوگا، مگر آپ یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ جو ابھی اس وقت سائیکلیں جو لوگ بنا رہے ہیں ان کے لیے کوئی پارٹ آپ بنانا شروع کر دیں۔ چھوٹے پیمانے پہ آپ وہ پارٹ بنائیے، پھر اس کے بعد دوسرا پارٹ بنائیے، پھر اس کے بعد آپ کو ان چیزوں کا اندازہ ہوگا، پھر اپنے طور پہ آپ ان کے ساتھ چلیے اور ان کو کچھ اچھی چیز دینے کی کوشش کیجیے، تک آپ اس پوزیشن میں آ جائیں گے کہ اپنے طور پہ ایک اچھی سائیکل بنا سکیں، اور پھر اس کے بعد پھر آپ کے بعد ایک ایسا سسٹم موجود ہوگا کہ آپ ایک ماڈل کی سائیکل کے بعد دوسری ماڈل بڑے لوگوں کے لیے، چھوٹے بچوں کے لیے، خواتین کے لیے، یونیورسٹی جانے والے بچوں کے لیے یا اسکول جانے والے بچوں کے لیے آپ سائیکلیں بنانا شروع کر دیں۔ اور اب آپ کے پاس ایسی کیپیسٹی آ جائے گی کہ آپ جو ہے ایسی انوویشنس بھی کر سکتے ہیں، ایسی ایجادات بھی کر سکتے ہیں جو پہلے کسی نے نہ کی ہوں۔ کام کرنے کا طریقہ تو سب سے اچھا یہ ہے کہ آپ اپنے خون
پسینے کی کمائی سے آگے بڑھیں اور ایسی ٹیکنیکس استعمال کریں جس کے اندر کم سے کم آپ کو وسائل کی ضرورت ہو. سب سے بڑا جو ایسٹ کسی بھی انٹرپرینور کے لیے ہوتا ہے وہ اس کی اپنی ذات ہوتی ہے. وہ جتنی محنت کرے گا اور جتنے وہ سمجھداری سے اس کام کرے گا، اپنے ذہن کو اور اپنے جسم کو استعمال کرے گا، وہ اتنا ہی جو ہے پیسے بچانے کی پوزیشن میں رہے گا اور آگے بڑھنے کی اس کی جو امکانات ہیں وہ بڑھتے چلے جائیں گے. اس موقع پہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایک بچہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ وہ کیمیکلز کا بزنس میں ایک سیلز مین ہے. وہ مختلف دکانوں پہ جاتا ہے جہاں پہ کیمیکلز بکتے ہیں. مثال کے طور پہ گھر کے صفائی کے لیے بہت سارے کیمیکلز کی ضرورت ہوتی ہے، باتھ روم صاف کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے اور فرش صاف کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے، برتن دھونے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور مختلف قسم کے اور بھی کیمیکلز ہوتے ہیں جو انڈسٹریل یوز کے لیے ہوتے ہیں. وہ اس کی سیلز مین شپ کرتا تھا اور اس نے ارادہ کیا کہ وہ جو ہے بہت اچھی طرح سے یہ اس کام کو سمجھتا ہے اور اپنے طور پہ وہ مینوفیکچرنگ کرنا چاہتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے پاس سرمایہ کہاں سے آئے. تو آپ ذرا اس چیز پہ ذرا توجہ دیجیے. اس بچے نے اپنی مشاہدے سے اس بزنس کو سمجھ لیا ہے. وہ اس کو اچھی طریقے سے اس نے لرننگ بھی کر لی ہے اور وہ بھاگ دوڑ بھی کر چکا اور اس نے اپنے ذہن میں بہت ساری ایفرٹس ڈال کے چیزوں کو بہت گہرائی سے سمجھ بھی لیا. اس کا ایک ریزنیبل تعلیمی بیک گراؤنڈ بھی ہے اور اس کے دوست اور احباب جو ہیں وہ بھی اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں شامل ہیں. وہ کوئی سیلز مین ہے، کوئی مینوفیکچرنگ کرتا ہے اور کوئی نہیں بھی کرتا. یہ کوئی اتنی خاص اہمیت کی چیزیں نہیں ہیں. جب آپ کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو آپ کو ایسے لوگ خود بخود ملتے چلے جاتے ہیں. لوگ بزنس کے انڈیورس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ پروفٹ اینڈ لاس بیسس کے اوپر بہت اچھے ریلیشن شپ قائم کر لیتے ہیں. اگر آپ کے دوست نہیں ہیں اور آپ کے ریلیٹیو اس کام میں نہیں ہیں تو آپ ہمت کیجئے، بہت سارے لوگ آپ کو جو ہے کام آپ کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ صاحب جو ہیں کس طریقے سے اپنے بزنس کو آگے لے کے جائیں. اس کے ذہن میں ایک چیز گھوم رہی تھی کہ شاید ان کو سرمایہ کی ضرورت ہے، جبکہ ان کو سرمایہ کی قطعی طور پہ کوئی ضرورت نہیں تھی. ان سے کہا گیا کہ آپ جو ہے مارکیٹ کے متعلق بہت اچھی انفارمیشن رکھتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر انٹرپرینور جو ہے وہ بیسکلی ایک اچھا سیلز مین بھی ہوتا ہے اور آپ نے وہ مرحلہ بھی طے کر لیا ہے اور آپ کو اس بزنس کے رموز اور باریکیاں بھی پتہ ہیں اور ایسی صورت میں آپ کی ریپوٹیشن بھی اچھی ہے. آپ نے لوگوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آئے ہیں اور آپ محنتی ہیں، لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں. اب سوال صرف یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو مینوفیکچرنگ کے لیے سامان کی ضرورت ہے اور وہ آپ کو کیسے ملے. تو اس کی بڑی سمپل سی ایک وہ تھی ایکسپلینیشن کہ آپ نے ابھی تک جا کے بات نہیں کی کسی را مٹیریل دینے والے سے کہ وہ آپ کو کس ٹرمس اینڈ کنڈیشن پہ سامان دینے کے لیے تیار ہے. تو وہ بچہ گیا اور اس نے مارکیٹ میں سروے کیا اور لوگوں سے ملا. تو وہاں پہ اس کو بڑی حیرت ہوئی کہ وہاں پہ سپلائرز اس کو اچھا میٹیریل دینے کے لیے تیار تھے اور اس کو ادھار بھی دینے کے لیے تیار تھے، کیونکہ انہوں نے کہیں نہ کہیں سے سن رکھا تھا اور اس بچے کو ویسے بھی دیکھنے سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ محنتی ہے. جو وہ بات کر رہا ہے اس کو اس بات کی سمجھ بھی ہے اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ بزنس کرنے جا رہے ہیں وہ ان کی اپنا بھی ایک مشاہدہ ہے. وہ جانتے ہیں کہ کس شخص سے بات کی جا سکتی ہے اور کس سے نہیں کی جا سکتی. تو اسینشلی ان لوگوں نے اس بچے کو کہا کہ ہم ایک محدود کوانٹٹی میں آپ کو ادھار پہ چیز دے سکتے ہیں، آپ جائیے وہ مینوفیکچرنگ کیجیے اور بیچیے. اصل چیز تو بیچنا ہے،
جو ہم نہیں کر سکتے آپ کر سکتے ہیں، اور ہمارا اس سلسلے میں ہماری کیپیسٹی کہ ہمارے پاس یہ چیز موجود ہے، اور آپ کی یہ کیپیسٹی کہ آپ اس کو مینوفیکچر کر کے بیچ سکتے ہیں، دونوں مل کے پروفٹ اینڈ لاس بیسس پہ ہم ایک ریلیشن شپ قائم کر لیتے ہیں۔ وہ بچہ بڑا حیران ہوا اور اس نے آ کے یہ کام کی ایلیمنٹری یعنی محدود بنیاد پہ کام شروع کرنے کی سوچی۔ اس کو صرف اس وقت پہ صرف ایک رائے دینے کی ضرورت تھی، اور وہ رائے سب کے لیے بھی ہے کہ آپ جب کسی سے ادھار لیں اور آپ نے وعدہ کیا ہے کہ میں نے آپ کو 10 دن میں پیسے دے دینے ہیں، لوٹا دینے، تو کوشش کیجیے 8 دن میں، 7 دن میں، 9 دن میں آپ اس کو وہ پیسے واپس کر دیں۔ اس سے آپ کا جو سائیکل ہے وہ تیزی کے ساتھ بڑھے گا، اور ہر کوئی پے ماسٹرز کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو اس چیز میں آپ کا کچھ بھی نہیں لگا۔ اور ایسے ہی اگر آپ سوچنا شروع کر دیں تو بہت سارے بزنسز ایسے ہیں جس کے اندر آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی پیسے کی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ آپ کی ذہانت اور آپ کے جوش جو ہوتا ہے وہ اہم ہوتا ہے، اور آپ کی صلاحیتیں اہم ہوتی ہیں، اور آپ کا جو نیچر ہے وہ انوالو ہوتا ہے۔ یہ چیزیں جو ہے پیسہ جو ہے اس شخص کے پیچھے بھاگتا ہے جو اس کو ملٹیپلائی کر سکے، اور بزنس مین جو ہے ایسے لوگوں کو بہت اچھی طریقے سے پہچان لیتے ہیں۔ اور آپ ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی آپ کے ساتھ ایسے ہی چلے، مگر یہ ذہن میں ضرور ہے کہ آپ اگر اپنے ایفرٹس ڈالیں گے تو صورتحال اتنی غمگین نہیں رہے گی جتنی کہ آپ گھر میں بیٹھ کے سوچتے ہیں۔ نکلیے باہر، جائیے، لوگوں سے ملیے، اور چیزوں کو جاننے کی کوشش کیجیے، اور دیکھیے کہ آپ کے لیے کیا چیز بہتر ہے اور آپ اس کو کیسے کریں گے، اور پھر اس کے بعد لوگوں سے بات کیجیے۔ کوئی لوگ آپ سے اچھی طریقے سے بات کریں گے، کچھ لوگ آپ سے اچھی طریقے سے بات نہیں کریں گے، کوئی بات نہیں، آخر میں آپ ہی کامیاب ہوں گے۔ جب آپ محدود پیمانے پہ بزنس شروع کر دیتے ہیں تو وہ جو بزنس ہے جس کے اندر آپ کے اپنے ایفرٹس پہلے، اور آپ کے شاید دوستوں کے تھوڑے بہت ایفرٹس ہیں، یا آپ کے ریلیٹیوز کے تھوڑے بہت ایفرٹس ہیں گے، اس کے بعد جو ہے آپ کو جو نیکسٹ سٹیج ہے وہ اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے ہیں۔ اس کے اندر آپ کو جو ہے اس سائیکل کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ آپ کو یہ ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہ اس بزنس کے اندر بہت زیادہ گروتھ ہے۔ گروتھ سے مطلب یہ کہ یہ بہت زیادہ پلے گا، پھولے گا۔ جیسے فوڈ پانڈا ہے، سب کو پتہ ہے کہ وہ کتنی گروتھ والا بزنس ہے، اور اس کے اندر اگر کوئی آدمی انویسٹ کرنا چاہے یا اس کو خریدنا چاہے تو بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے لیے کوئی حیران ہونے کی ضرورت ہے۔ گروتھ والے بزنسز کے اوپر جو ابھی سر دست پروفٹ نہ بھی دے رہے ہوں، مگر ایز سچ آگے چل کے ان کی جو ہے بزنس کا حجم بہت زیادہ بڑھ جائے گا، اس میں لوگ انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور مختلف قسم کے انویسٹرز ہوتے ہیں، ایک ابتدائی طور پہ انویسٹ کرنے میں بہت دلچسپی لیتے ہیں۔ کچھ لوگ گروتھ اسٹیج میں بھی آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، یا آپ کے ساتھ بزنس کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں کون کون سے ایسے بزنس شروع کرتے وقت ہمیں کون کون سی اہم چیزوں کے اوپر توجہ دینی چاہیے۔ آپ کو یہ چیز بتا دی گئی کہ آپ زیادہ سے زیادہ اپنے اوپر انحصار کرنے کی کوشش کیجیے، اور کم سے کم بوروئنگ کرنے کی کوشش کیے، چاہے وہ بزنس کے ابتدائی دن ہو یا اس کے بعد کے دن ہو۔ جتنی آپ بچت کر سکتے ہیں اور اپنے ایفرٹس کو استعمال کر سکتے ہیں وہی زیادہ بہتر ہے۔ اور دوسری چیز جو عموماً لوگ نہیں سمجھ پاتے وہ یہ ہے کہ جتنی جلدی آپ اس کو سٹارٹ کریں اتنا ہی اچھا ہوتا ہے، اور عموماً جو لیٹ کمرز ہوتے ہیں ان کے لیے بہت دشواریاں ہو جاتی ہیں۔ ارلی شروع کرنے سے یا وقت سے پہلے، یا آپ جو جیسے آپ کہتے ہیں بہت ہی شروع کے دنوں میں، یعنی کہ 14، 15، 16، 17، 18 سال کی عمر کے اندر اگر آپ شروع کرتے ہیں تو یہ چیز ذہن میں رہے کہ آپ کہیں گے کہ جی ہم سیکھیں گے کب،
نہیں، ایسا مت سوچیے. آپ کو کام جس وقت سمجھ میں آئے چھوٹی عمر میں یا آگے چل کے 20 22 23 سال کی عمر میں آپ اس کو شروع کر دیجئے. اور سیکھنے کے عمل اس کے ساتھ ساتھ ہونا ضروری ہے. آپ سیکھیں گے اسی وقت جب آپ کو کچھ پریکٹیکل نالج ہوگی. اور دھیان میں رہے کہ آپ کی جو شروعات کے دن ہوں گے وہ آپ نے اس وقت اس پہلا اسٹیپ کو اسی وقت لینا ہے جب آپ کو یہ طے کر لیں کہ آپ نے آخر پہنچنا کہاں پہ ہے. اس کے لیے جو ہے ایک تو چیز ہو گئی کہ آپ نے ابتدائی طور پہ شروع کریں گے، اپنے اوپر انحصار کریں گے تو آپ کے اوپر اتنے برڈنس نہیں پڑیں گے جتنے کہ آپ سوچ رہے ہیں. دوسرے یہ کہ آپ کے پاس ہمیشہ یہ ذہن میں رہے کہ مختلف قسم کی اسکلز آپ کے پاس ہونی چاہیے. آپ کو بالکل شرم نہیں محسوس ہونی چاہیے کہ اگر آپ الیکٹریشین کا کام بھی سیکھ لیں. آپ کو بالکل شرم نہیں ہونی چاہیے کہ آپ ایک پلمبر کا کام سیکھ لیں. آپ کو بالکل شرم نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کارپینٹر کا کام بھی سمجھ سکتے ہیں، اس کو کسی حد تک کر بھی سکتے ہیں. ویلڈنگ کا کام جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے، جو آپ کے کام کے اندر جس کی ضرورت ہو سکتی ہے ابھی کے بزنس کے لیے اور آئندہ آنے والے بزنسز کو بھی ڈھونڈنے کے لیے پہلے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کو کون سی اسکلز آپ کو اچھی لگتی ہیں، وہ آپ سیکھیے. جتنی آپ اسکل سیکھیں گے اتنے ہی آپ کا ذہن کھلے گا اور آپ نئے بزنسز کے متعلق بھی سوچنا شروع کریں گے. اور آپ کو یہ ڈر نہیں رہے گا کہ اگر پہلا بزنس آپ نے کیا اور اس کا ٹائم اگر فرض کریں کہ 10 سال کا ہے تو آپ کوشش کریں کہ اس کو آپ 8 سال میں ختم کر کے کوئی نیا سلسلہ شروع کر دیں. اور اس کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ پہلے دن ہی سے آپ مختلف قسم کی اسکل سیکھنے کی عادت ڈال لیں اور اس کو آپ شروع کریں. تو ایسے شروع کریں کہ جی اگر فرض کریں آپ کو مینوفیکچرنگ آتی ہے تو آپ کو سیلز آنی چاہیے. آپ کو کسی چیز کو بنانے کی جو ریکوائرڈ اسکلز ہوتی ہیں وہ آنی چاہیے. جو بھی آپ کا فیلڈ آف ریفرنس ہے یا آپ کا فیلڈ آف انٹرسٹ ہے اس کے اوپر آپ وہ سیکھیں اور اس کو انفارمیشن کو پھر آپ مختلف جگہوں پہ استعمال کر کے دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ یہ چیزیں کس طریقے سے اپلائی ہوں گی اور اس کو آپ آگے کیسے بڑھا سکتے ہیں. اور اس کے بعد جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ آپ کنٹینیوسلی یہ بھی سوچئے کہ کس طریقے سے آپ پرابلم سالو کرنے کی کیپیسٹی میں آ جاتے ہیں. یعنی کہ لوگوں کو دیکھیے، ان کی ضروریات کو دیکھیے، ان کی پرابلمس کو دیکھیے اور کوئی ایسی چیز جو پرابلم آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں جس کو آپ پرووائڈ کر سکیں. بہت اچھی چیز ہے اور اس کو آپ اس کے اوپر سوچیے اور اس کو کیپٹلائز کیجیے اور اس پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کیجیے. لوگ پیسے دیتے ہیں یا بزنسز بنتے ہیں پرابلم سالونگ کے بیس کے اوپر اور یہ صلاحیت آپ اسی وقت آپ پرابلم سالو کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس مختلف قسم کے اسکلز ہوں اور آپ نے اپنے اس اسکلز کو استعمال کرنے کی وقت جب آپ کو نظر آئے آپ ان کو بھرپور طریقے سے استعمال کریں. اور یہ ساری پلاننگ شارٹ ٹرم نہیں ہے، لانگ ٹرم ہے. جیسے آپ اس فیس میں داخل ہوں آپ کو یہ چیزیں کرنا ہے. میں ذرا برابر بھی ڈیلے نہ کریں. جیسے موقع ملے، آپ کو ٹائم ملے، آپ اس کو کریں اور بالکل اپنے اوپر انحصار کریں جو سب سے اچھی چیز ہے. شکریہ.